हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे वेस्ट के ताल्लुक से, यानी जो यूरोप है, जो अमेरिका है, इसके हवाले से, और उसमें ख़ास तौर से फ़्रांस के हवाले से। आप जानते हैं कि इन दिनों फ़्रांस में इस्लामोफोबिया तेज़ी से बढ़ रहा है और फ़्रांस की गवर्नमेंट इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है कि वो फ़्रांस में जो मुसलमान हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 50 लाख है, उनको इस बात का डर उन पे सवार हो गया कि ये 50 लाख लोग उनकी बाकी आबादी को इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये उनका खौफ का लेवल है और यही वजह है कि आए दिन वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे वो दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि भाई हम फर्मली खड़े हैं, हम इस्लाम से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और हम अपनी आबादी को इस्लाम की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये तो उनका अपना बयानिया है, आप कह सकते हैं। इसलिए ये बात इस यकीन के साथ इसलिए कही जा सकती है कि 150 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 1.5 अरब के आसपास मुसलमानों की इस दुनिया में आबादी है। अगर आप यूरोप में देखें तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास यूरोप में, वेस्ट में मुस्लिम रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी अगर कह रही है कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, इससे हमें हमारा जो मजहबी सेंटिमेंट है, हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, इससे हर्ट होता है, तो आप कहें नहीं जी हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम तो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। आपसे कोई पूछता है कि आप ये तो बताओ कि जो कुछ आप कर रहे हो इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आप ही कहते हो कि हम बड़े लिबरल हैं, हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, तो ये जो आपका लिबरलिज्म है, ये जो सेकुलरिज्म है, ये आप दूसरे मुल्कों में तो आप कहते हो कि आप इसे इम्प्लीमेंट करो, आप सबको साथ लेके चलो, लेकिन जब बात आपकी होती है, आपके मुल्क की होती है, तो आप इतनी बात के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी की अगर कोई खातून है तो वो बुर्का पहन सके, पसंद का लाइफ स्टाइल चूज़ कर सके। आप 1.5 अरब की आबादी इस बात को मसलसल समझा रही है कि इससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और आपको ये नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के साथ उनकी 1000 साल की तारीख में अगर आप देखें तो 200 साल तो सिर्फ सलीबी जंगों में गुजरा है, यानी कि मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो जंगें लड़ते रहे हैं और हारते और जीतते रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखिए तो एज ए कॉलोनियल पावर इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को ग़ुलाम बनाया। ख़ास तौर से आप देखें फ़्रांस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसने मिस्र में, अलजायर में, ट्यूनीसिया में, सीरिया में, लेबनान में जो जुल्म इन्होंने ढाया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। सिर्फ अलजायर के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जाता है, यानी कि सिर्फ अलजायर के अंदर 90 लाख से लेके 1 करोड़ लोगों को 1830 से लेके 1962 के दरमियान इन्होंने कत्ल किया, सिर्फ इस वजह से कि उनको अपना ग़ुलाम बना के रख सके। ये वो लोग हैं जो लिबरलिज्म की बात करते हैं। जब इनको मौका मिलता है तो आप ये देखिए, ये तो सिर्फ आपको मैंने फ़्रांस की बात की, सीरिया में, लेबनान में भी जो इन्होंने लोगों का हश्र किया, जो कत्लेआम किया, वो अलग तारीख़ है। उसके अलावा आप देखिए, आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य जिसको हम कहते हैं, इन्होंने ये जहाँ जहाँ भी गए वहाँ क्या जुल्म ढाया, पूरी दुनिया को ग़ुलाम बना के रखा। लेकिन ये वापस आके आपको जहाँ भी गए वहाँ पे चले भी गए तो कम से कम एक ऐसी बीज डाल गए कि जिससे वहाँ रहने वाले लोग आज तक आपस में आपको लड़ते दिखाई देंगे। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने उस खित्ते को अमन व सलामती का गहवारा नहीं बनने दिया, वहाँ पीस नहीं आने दिया। लेकिन इस वक्त अगर आप मौजूदा दुनिया में ही आप देख लीजिए तो इस वक्त पिछले अगर अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका के 250 साल की पिछले की हिस्ट्री उठा के देखिए, सिर्फ जंगें और जंगें और जंगें। यानी कि उन्होंने, और जिस भी मुल्क से उन्होंने जंग किया है, ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क ने उन पर जंग किया, खुद इन्होंने प्लानिंग की। आप अगर मॉडर्न टाइम में अगर आप देख लें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ये यूरोप में ही इन्हीं लोगों ने लड़ी, जिसमें करोड़ अनकरोड़ लोग मारे गए। उसके अलावा आप अगर देखिए 9/11 के बाद जिस तरह अमेरिका ने कितने मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया, और जो भी उन्होंने दावा किया कि हाँ हम इस वजह से जा रहे हैं, वो सब झूठ और प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं था। इन्होंने प्लान किया और जाके मुल्क के मुल्क इन्होंने बर्बाद कर दिए। लेकिन चूँकि ये हमेशा प्रोपेगेंडा की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हम इनके पास वो टूल्स हैं। आज तक मुसलमानों के पास अगर आप उनकी बात करें तो आज तक मीडिया में उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ इनके पास है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद, इस तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, अपने तमाम जुर्म छुपाने के बावजूद, ये आज इनको ये लगता है कि हमने
وہ کامیابی جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ 9/11 کے بعد جس طریقے سے جو ان کے منصوبے تھے مسلم کنٹریز کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، اسلام کو لے کر، اسلام کو تو انہوں نے صرف ریلیجن نہیں بلکہ ایک ٹیررزم کا سمبول بنا کے رکھ دیا، مسلمانوں کو ٹیررسٹ کا سمبل بنا کے رکھ دیا۔ یہ وہ لبرل لوگ ہیں جو اپنے چہرے صرف سفید ان کے چہرے ہیں لیکن دل جو ہے ان کا سخت نہایت ہی کالا اور سیاہ ہے۔ انہوں نے انسانیت پہ جو ظلم ڈھایا ہے اس کی داستان اگر آپ کو پڑھنی ہے تو ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ ٹولز تھے پروپیگنڈا کے تو انہوں نے ہمیشہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم تو بڑے لبرل لوگ ہیں، ہم سب کو مل کے چلتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ ان کے دیکھیے، یورپ میں آپ جگہ جگہ آپ جو دوسرے ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں ان پہ یہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے خود کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر جارج فلائیڈ جو ایک بلیک امریکن تھے، ان کو کس طرح سے انہوں نے مار دیا اور وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے شروع ہو گئے۔ فرانس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو 1789 سے لے کے 1799 تک جو قتل عام ایک دوسرے کا انہوں نے کیا، پھر نیپولین بوناپارٹ جب آیا تو اس نے بھی یہی رویہ اپنایا۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف جن لوگوں نے سازش رچی تھی اس میں فرانس اور برٹن آگے تھے، حالانکہ اس میں روس بھی شامل تھا، لیکن 1917 میں روس میں چونکہ انقلاب آ گیا، اس کے بعد روس خود اس سازش سے باہر نکل گیا، لیکن جن لوگوں نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا وہ فرانس اور برٹن تھے۔ اور جس طرح انہوں نے عربوں کو دھوکہ دیا اور ان کو یہ کہا کہ خلافت عثمانیہ کے بعد ہم یہاں پر آپ کی خلافت اور آپ کی حکومت قائم کر دیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو مسلم کنٹریز تھی، جو خاص طور سے مڈل ایسٹ تھا، انہوں آپس میں بانٹ لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں مکاری جن کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور یہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ کسی اتنے بڑے ریلیجن اسلام، اس وقت اگر آپ کہیں تو اسلام اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ عیسائیوں سے دنیا میں زیادہ ہے۔ کئی ایسے ریسرچ آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحیح معنوں میں جو تعداد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے بڑے ریلیجس کمیونٹی ہیں۔ اتنی بڑی ریلیجس کمیونٹی کو آپ کس بنیاد پہ ہرٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے؟ جو لوگ فرانس میں نہیں رہتے، چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس میں جو مسلم ہیں انہوں نے کسی قانون کا وائلیشن کیا ہے، لیکن پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ ان کے پروفٹ پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ اسے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، تو اس سے صاف ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کا جو رویہ ہے آج بھی ان کے اندر ہٹلر اور مسولینی جو ہے، چاہے وہ دو پرسنالٹیز تھیں، لیکن ان کا عکس جو ہے وہ آج بھی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس کے اندر یہ جو ایمینوئل میکرون ہے، یہ اس کا ری برتھ آف ہٹلر اور مسولینی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں ہسٹری آپ ان کی دیکھیے، یہ دوسرے لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چونکہ آج ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس آج پیسہ ہے، اس وجہ سے آج ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت پاورفل ہیں، لیکن اب ان کا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہی فرسٹریشن ہے ان کا۔ آج امریکہ دیکھیے، امریکہ کی کیا ہے، امریکہ جس طرح ڈکلائن کر رہا ہے، امریکہ کے بھروسے یہ لوگ کھڑے تھے، آج ان کے بھی حالات بہت خراب ہیں۔ پورے یورپ کے اگر آپ دیکھیں ان کی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ان کا جو پورا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ذہنی فرسٹریشن کے شکار ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خود آپس میں لڑ کے اپنی سوسائٹی کو تباہ کر دیا، اور اس کا ریپرکشن یہ ہوا کہ اس وقت لوگ پیس آف مائنڈ کے لیے اسلام کی طرف جب بڑھنا شروع کیا تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو آگے کیا، اور انہوں نے ایسی کتابیں لکھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے اور آج تک کم سے کم 60 سے 65 ہزار کتابیں ایسی لکھی گئیں جس میں صرف اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ان کی ناکامی یہ ہے کہ آج بھی یورپ کے اور امریکہ کے اندر تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کے فرسٹریشن کا۔ ان کو ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ مسلمان ناراض ہوں گے، ان کو خوف اور ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے پھر سے وہ حربہ استعمال نہیں کیا تو ہمارے جو لوگ ہیں، جو اس وقت کرائسس بلڈ اپ ہو رہا ہے یورپ کے اندر، خاص طور سے کرونا وائرس کے بعد جس طرح ان کی اکانومی سکڑ رہی ہے، جس طرح ان کے لوگوں کے جاب سے جا رہے ہیں، وہ سوسائٹیز ایسی نہیں ہے کہ جو وہ پریشر کو ہینڈل کر سکیں، وہ ڈپریشن کو ہینڈل کر سکیں، وہ اینگزائٹی اور اسٹریس کو مینیج کر سکیں۔ اس وقت ان کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آرام پسند زندگی گزارنے کے لوگ عادی تھے۔ ایسے میں ان کو جب وہ بے چین ہوتے ہیں
تو یہ یورپ میں یہ جو مسجدیں ہیں یہاں جاتے ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں، ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ پھر کیسے اتنے پرسکون اور اس طرح سے پیسفل آف لائف جی رہے ہو۔ اس وقت جب آدمی، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو کویشچن کرنا شروع کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے اس دنیا میں آیا، کیوں یہ تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اسے لیڈ کرتی ہیں اس حقیقت کی طرف جہاں وہ جان پاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا کوئی کریٹر ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، جب اسلام کی جو لٹریچر ان کو دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی حقیقت دنیا یہ ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے اور ہم اس طریقے سے پیسفل لائف جی سکتے ہیں اور اس طرح ان پریشانیوں پہ قابو پا سکتے ہیں، تو یہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اب اس کا نتیجہ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اس طرح سے آپ چیزیں کریں گے تو اس کا ریپرکیشن اب ان کو پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ میٹریلسٹک لوگ ہیں، یہ اور ان میں نفرت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نفرت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں دلیل کام نہیں کرتی، یعنی اس میں پروپیگنڈے میں آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کی دلیل یہ ہے، تو نفرت کرنے والا آدمی جو ہے وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ آرگیومنٹ بیس کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بس اس کے دل میں نفرت ہے، وہ نفرت کی وجہ سے جو فیصلہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ میٹریلسٹک لوگ ہیں اس وجہ سے آج جب جیسے ہی یہ بات ہوئی مڈل ایسٹ کے اندر اور کچھ کنٹریز نے کہا کہ بھائی ان کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو، تو ایک چند منٹ بھی نہیں لگا اور انہوں نے واپس یہ کہنے لگے کہ نہیں آپ بائیکاٹ نہ کریں، آپ خاموش رہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ ان کی حرکت، یہ جو آپ کو ایک اور اس میں اینگل بتاؤں کہ عربی کا مہینہ ہوتا ہے ربیع الاول، اور یہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان جو ہیں اکراس دا گلوب وہ ایک طرح سے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے آپ کہہ لیجئے، ولادت باسعادت، یہ مناتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہر مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وقت میں اس طرح کی چیزیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ صاف آپ مسلمانوں کو چھیڑنا چاہتے ہیں، آپ انہیں اکسانا چاہتے ہیں، آپ ان کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لبرلزم ہے، آپ کہتے ہیں یہ سیکولرزم ہے، آپ کہتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ ہے۔ لیکن جب واپس آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے آپ کا مینٹل اسٹیٹس ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو اتنا برا لگ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے اوپر حملہ ہے، ہمیں بدنام کرنے، ہماری کیریکٹر ایسیسینیشن ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی جب آپ اتنی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اگر مینٹلی ٹھیک ہوتے اور آپ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے باوجود آپ دنیا کی اتنی بڑی ریلیجس کمیونٹی کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو آپ مینٹل فٹ تو نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو یہ بات اتنی بری لگ جاتی ہے کہ آپ اپنا ایمبیسڈر کسی ملک سے واپس بلا لیتے ہیں، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں، آپ میں ہمت تو نہیں ہے کہ جو جیوز ہیں آپ ان کے بارے میں آپ نے ہی قانون بنا کے رکھا ہے کہ بھائی ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ان کے سینٹیمنٹ ہرٹس ہوں۔ یورپ سے لے کے امریکہ تک آپ کہیں بھی چلے جائیے، لیکن آپ مسلمانوں کے یہاں آتے ہیں، آپ ان سے بزنس کرتے ہیں، ان سے معاملات طے کرتے ہیں، اور آپ انہی کو گالی دیتے ہیں، اور صرف ان کو گالی نہیں بلکہ ان کے ریلیجن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اس وقت اس لیے خوف زدہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کے پاس ایک اکنامک سسٹم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اسلام کے پاس ورڈز آف گاڈ یعنی قرآن ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ ہمیشہ ایک کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام میں پرابلم یہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی ایک پیرلل وے آف لائف اسلام دے سکتا ہے، ایک پیرلل ایک بینکنگ سسٹم، ایک اکنامک سسٹم، ایک پولیٹیکل سسٹم دے سکتا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا جو اب تک کا جو سسٹم تھا وہ وقت کے ساتھ کولیپس کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے یہ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں۔ فرانس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو آپ صرف فرانس تک رکھ کے اگر ہم دیکھیں گے
تو ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. اس سے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کیا, پھر کلونیل پاور بن کر یہ مسلم کنٹریز کو انہوں نے غلام بنایا, وہاں پہ ظلم کی حدیں پار کر دی. اس کے بعد پھر یہ 9/11 ہوا, اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ 9/11 کے بعد صرف ٹارگٹ صرف مسلمز تھے. اکراس دا گلوب آپ دیکھیے جو ظلم ہوا وہ مسلمانوں پہ ہوا. اب یہ ایسا لگ رہا ہے, ان واقعات سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب ان کو لگتا ہے کہ 9/11 سے جو ہمیں حاصل کرنا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ممکن ہے کہ یہ کچھ اور نیا پلان کر رہے ہوں, اور اس کے لیے ابھی سے یہ گراؤنڈ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ شدت سے یہ اسلام پر, مسلمانوں پر حملہ اور ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم سے کم مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے یقیناً کوئی بھی مسلمان یہ بات برداشت نہیں کر سکتا, بلکہ یہ ناقابل برداشت ہے, اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود ہمیں ٹالرنٹ رہنا چاہیے, ہمیں لوگوں کو کے ساتھ ایک پیسفل ڈیبیٹ کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دنیا کا جو ابھی ضمیر ہے وہ زندہ ہے, اس کو متوجہ کیا جائے اور اس پہ بات کی جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, اور ان کے بارے میں سے زیادہ جب نالج اور معلومات لوگوں کو ملے گی تو ان کے سوچنے کا انداز بھی بدلے گا.